ये एक सुपर चैट है एसडीजी की तरफ से, थैंक यू वेरी मच सर। द फोर विटनेस शुड हैव द गर्ल राइट, ऑल्सो आज दिस इन क्वेश्चन टू मी टू फेमिनिस्ट टू ब्रिंग फोर विटनेस। ये एक्चुअली एक सरकाज़म है शायद। मी टू मूवमेंट ज़रा बहुत ही कुछ ऐसे कन्विक्शन थे जो शायद गलत थे, जिसमें वो कसूरवार नहीं थे, तो उसके लिए ये एक सरकाज़म है मेरे ख्याल से ये। तो गुड सर, गुड वन सर, थैंक यू वेरी मच। और जो सुपर चैट है, और एलजी भाई, कोहराम भाई, लॉजिकल नहीं नहीं वो हो गया अमित भाई, वो हमने ले लिया, हमने बता दिया। एसडीजी का भी ले लिया है सुपर चैट। तो इमाम साहब, अक्सर मुस्लिम ये मतलब मोमिन ये बोलते हैं कि इस्लाम में इकोनॉमिक जस्टिस है। हम जब इकोनॉमिक जस्टिस की तरफ से आते हैं और ये ज़कात के बारे में बोलते हैं कि ज़कात के थ्रू जो है, जो सबसे लीस्ट उनके, अक्सर अगर आप सोशल जस्टिस थियरी भी देखेंगे और जॉन रॉल्स की थियरी पढ़ेंगे, तो जो सबसे गरीब तबका है उसको ज़्यादा मदद मिलनी चाहिए। तो ये तो इस्लाम में आप देखिए ज़कात का एक कंसेप्ट है जो गरीब को जाना चाहिए। तो आपका इसमें क्या ख्याल है, क्योंकि यहाँ पे जजिया भी मैं होता है एक जिसमें चीज़ सारी क्लैरिफ़ाई इक्वालिटी करना ख़त्म हो चाहूँगा। जाती है। ज़कात का कॉन्सेप्ट मुस्लिम्स में बहुत गलत है। आज जो वो ज़कात समझ रहे हैं, ये ज़कात नहीं है। ज़कात ये देखना पड़ेगी कि 1400 साल पहले ज़कात का क्या कॉन्सेप्ट था, क्योंकि कई चीज़ें जो हैं वक़्त के हम्म, साथ हमारे यहाँ नई कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आज आपको काज़ी, शहर काज़ी, कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, बट मोहम्मद के दौर में वाह, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? या आप कज़ियात देखते हो, वक्फ़ बोर्ड देखते हो, ये देखते हो, वो देखते हो। हमें ये देखना पड़ेगा कि मोहम्मद के टाइम पे ये कैसे चलता था एक्चुअली। तो काज़ी जो है वो खलीफ़ा बनाता है, खलीफ़ा के बिना कोई इंसान काज़ी मुकर्रर नहीं कर सकता। तो आज खलीफ़ा के अलावा कोई भी ये नहीं होगा कि आज जो मौजूदा सरकार है, गवर्नमेंट, वो जो है आपको जो है वो बना के दे दे कि आपका काज़ी या मुफ्ती कौन होगा। ये एक्चुअली मुस्लिम्स के कुरान और हदीस के हिसाब से ही कुफ़्र हो जाता है कि खलीफा है ही नहीं, तुमने काजी मुफ्ती कैसे बना लिया। तो ज़कात जो है वो बैतुल माल में जो वक्त का खलीफा है उसको दी जाएगी। खलीफा डिसाइड करेगा किसका कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होना है। उस पैसे से हथियार ख़रीदना है, मस्जिदों को तामीर करना है, मसाजिदों को, या उसको किसी और जगह यूज़ करना है कि जो सरकारी यानी मुसलमानों की जो पुलिस फ़ोर्स है, हिज़्बा जिसे कहते हैं, या मुसलमानों की जो मिलिट्री है जिसे मुजाहिदीन कहते हैं, उन पे खर्च करना है या उसको कहीं और खर्च करना है। अगर खलीफा चाहे तो गरीबों को 1 रुपया नहीं दे, वो भूखे मर जाएँ। तो खलीफा डिसाइड करेगा कि ज़कात का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा। आज जो मॉडर्न ज़कात का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मुसलमान अपनी कमाई का 2.5% जो है वो किसी भी गरीब को दे देता है, तो उससे गरीबों की मदद हो जाती है। बट ये जो है देखा जाए तो ज़कात इनवैलिड हो गई, क्योंकि ज़कात का ये कॉन्सेप्ट मोहम्मद के टाइम पे, सहाबा के टाइम पे, खुलफाए राशिदीन के टाइम पे, ताबईन, तबा ताबईन, उनके बाद हदीस के मुहद्दिसीन, तब तो ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं ज़कात का। अगर देखा जाए ज़कात का जो आज जो कॉन्सेप्ट है वो अलग हो गया। आज का जो मॉडर्न ज़कात का कॉन्सेप्ट है वो गरीबों की कहीं मदद कर सकता है, बट वो उस टाइम का जो था वो सिर्फ स्टेट को पावरफुल कर रहा था, और इसीलिए अबू बकर ने जंग करी है। लोग जो थे मुर्तद हो गए थे, और कुछ लोग मुर्तद भी नहीं हुए थे, उन्होंने कहा हम अबू बकर को ज़कात नहीं देंगे। तो अबू बकर ने उनसे जंग करी कि इनसे लश्कर लाओ, फौज लाओ, इनसे हमें क़िताल करना है, इनसे हमें लड़ना है। तो ज़कात जो है वो खलीफा को नहीं दी जा रही, तो इसलिए खलीफा उनसे जंग ही कर लेता है, उनको मारता है कि अभी इस्लाम से बाहर हो गए, ये ज़कात मुझे नहीं दे रहे हैं, ये ज़कात अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं कि इन्हें जिसे देना होगा देंगे, मुझे नहीं दे रहा है, अब इनसे लड़ना पड़ेगा। तो ज़कात का अपने हिसाब से मुस्लिम, आज अगर अबू बकर हो तो उसे मुसलमानों से ही लड़ना पड़े, क्योंकि वो किसी खलीफा को तो ज़कात दे नहीं रहे, वो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़िर हो चुके हैं इस्लाम की डेफिनेशन पे आज तमाम मुसलमान। और इवन जो ये हालत थी कि जैसे इस्लाम में जो एक रेसिज्म होता है, मैं थोड़ा हदीस स्क्रीन शेयर करूँगा मैं अपनी, जी। कि इकोनॉमिक जस्टिस थोड़ा की। एक अगर इकोनॉमिक जी, जस्टिस से मैं जरा एक दो सवाल और पूछ दूं क्या इमाम साहब को, क्योंकि एक तो मेरे और सवाल मुझे खटक रहे हैं यहाँ पर कि अगर, चलिए ठीक है भाई, इक्वालिटी तो नहीं हो सकती क्योंकि सब कुछ जो है खलीफे के विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से, उसका जो दिल करे वो ठीक है। वो अगर फौज पर लगा के किसी और मुल्क पर चढ़ दौड़ करना चाह रहा तो चलो ठीक है, वो उस पर भी लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी अय्याशी के लिए भी खर्चा कर सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है। पर अगर आप इक्वालिटी देखेंगे तो
کیا اسلام نیڈ بیسڈ جسٹس کو سپورٹ کرتا ہے یا میرٹ بیسڈ؟ کیونکہ دو قسم کے ایکویلٹی ہوتی ہے، اور اگر آپ جسٹس اگر ایکویلٹی کے پس منظر میں دیکھیں گے تو دو اس میں کیٹیگریز آتے ہیں، ایک تو نیڈ بیسڈ جسٹس آتا ہے اور ایک میرٹ بیسڈ آتا ہے۔ تو یہاں تو آپ بول رہے ہیں ومز اینڈ فینسیز کی بات بول رہے ہیں خلیفے کے، مگر ٹیکسٹ کیا بول رہا ہے؟ ٹیکسٹ کیا بولتا ہے اور حدیث کیا بولتی ہے؟ کیا خلیفہ یہ ہی ڈیسائیڈ کرے نیڈ؟ گا۔ جب ابو بکر خلیفہ بنے تھے تو فدق جو علاقہ تھا جہاں پہ ڈھیر سارے انگور کے باغات تھے، تو محمد جی وہاں کا جو بھی جزیہ آتا تھا وہ فاطمہ کے نام کر کے گئے تھے، مگر ابو بکر نے کہا کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ جو چھوڑ کے چلے جائیں وہ تو صدقہ ہے، اور کہا کہ یہ اب میری اولادوں کو جائے گا، اب یہ فاطمہ کو نہیں جائے گا، اب یہ میرے گھر والوں کو اس میں سے، کیونکہ اب میں مسلمانوں کی ذمہ داری مجھے دے دی گئی، تو اب وہ جو ہیں اب وہ اس مال میں سے کھائیں گے۔ اب یہ فاطمہ کا نہیں ہے، جس پہ فاطمہ ان سے ناراض ہو گئیں اور وفات تک نہیں ملیں، یہاں تک کہ جب فاطمہ کی وفات ہوئی تو علی نے چپ چاپ ابو بکر اور عمر کو بنا بتائے، بخاری میں ہی آتا ہے کہ فاطمہ کو دفنا دیا اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھ دی، اور 6 مہینے تک فاطمہ نے ابو بکر سے ملاقات بھی نہیں کری۔ تو خلیفہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ عثمان کو کیوں قتل کرا؟ کیونکہ وہ زکوٰۃ پورے اپنے گھر والوں پہ عیاشی میں لٹا رہا تھا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا تھا، اور یہ حالت تھی کہ مروان کو گورنر بنا دیا تھا، مروان گنڈا گردی کر رہا تھا، تو مسلم تنگ آ گئے تھے کہ ہم جو زکوٰۃ دے رہے ہیں قوم بھوکی مر رہی ہے اور یہ لوگ عیاشی کر رہے ہیں، اور اسی لیے عثمان کو لوگوں نے مار دیا، جو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ تھا، اس کو خود اسی کے گھر میں 40 دن بند رکھا، لاکھوں حاجیوں نے اس کو گھیر کے، اور وہ اپنے ہی گھر میں جو ہے وہ مر گیا۔ اور چاہتے تو یہ حاجی اسے ختم بھی کر دیتے، مگر وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اسے قتل نہیں کرنا، ہم یہ ہماری ڈیمانڈس کو سن لے کہ یہ جو ہے مطلب قوم کا خون چوسنا بند کرے۔ تو خلیفہ کے اوپر ہے، اگر وہ ڈکٹیٹر ہے، اگر اس کو خود عیاشی کرنا ہے تو وہ قوم کو لوٹتا رہے گا، اس مال کو اپنے اوپر استعمال کرے گا، بٹ اگر وہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ انسانیت ہو تو وہ استعمال کر لے چیریٹی کے لیے، بٹ زکوٰۃ کا پیسہ صرف مسلمز کے اوپر استعمال ہوگا۔ تو عجیب چیز یہ ہے کہ اس سے وہ ڈیولپمنٹ بھی اگر کرے گا تو جو مسلم سٹیزن ہیں جو شریعہ لاء کے نیچے رہ رہے ہیں انہی کو فائدہ ملے گا۔ اگر ویسے تو خلیفہ دے گا نہیں، وہ خود ہی عیاشی کرے گا، بٹ اگر وہ کر بھی دے گا تو اس میں نان مسلمز بیچاروں کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور فائنینشلی عورتوں کو بھی اکنامک سسٹم جو ہے اسلام کا توڑ دے گا، کیونکہ پراپرٹی میں ان کا آدھا ہے۔ قرآن میں سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 اس کی آیت 11 کے مطابق ان کا پراپرٹی میں آدھا ہے، اور مسلمز کہتے ہیں وہ تو اس لیے آدھا ہے کیونکہ جو ہسبینڈ ہے اس کی پراپرٹی میں بھی وائف کا جو ہے حصہ ہے آدھا، بٹ حالانکہ میں نے آج تک اپنی ہسٹری میں کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی ہسبینڈ نے اپنی آدھی پراپرٹی اپنی وائف کے نام کر دی۔ ہاں ٹیکس بچانے کے لیے کر دے، ڈیموکریسی میں تو چلتا ہے، شریعہ لاء میں تو کبھی کسی ہسبینڈ کو دیکھا نہیں ہوگا، نہ کبھی ایسا بالکل ہوا ہوگا کہ شاید کروڑوں اربوں میں کوئی ایک ہسبینڈ گزرا ہو جس نے اپنی پراپرٹی آدھی اپنی وائف کو دے دی ہو، تو بڑی بات ہو، وہ بھی شریعہ لاء کے حساب سے۔ مطلب شریعہ لاء کے حساب سے کوئی ڈیولپمنٹ پاسبل ہی نہیں ہے بول رہے ہیں آپ، بالکل۔ اگر شریعہ نافذ کرتے ہیں تو ایک امیر کنٹری ہو سکتی ہے، جیسے کہ سعودی عرب میں ایک تیل نکل گیا تو تیل کے ذریعے یہ ڈیولپ ہو گئے، یہ امیر ہو گئے، پر جو ڈیولپ کنٹری ہوتے ہیں جس میں ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجی ہے، انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہونا ہے، ڈیموکریسی آنا ہے، یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں اگر اسلام رہا تو، اگر قرآن اور حدیث رہے تو یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں، اس سے تو محمد اس کلیئر لیے یہی ظاہر ریسسٹ ہوتا ہے۔ تھے، ریسزم محمد کا ایسا تھا کہ کالے لوگوں سے نفرت تھی انہیں، اور اس کے بعد کالے کتے سے نفرت، کالا آدمی کعبہ توڑے گا، ان کے اندر ریسزم ایک جسٹس کا تو وہ تھا۔ اب سارے جو ہیں کالے کتے ان کو مار دو، محمد نے یہ حکم دیا تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمز ایک بہترین امت ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کرے گئے ہیں، کہ وہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لاتے ہیں، ان کے گلے میں بیڑیاں ڈال کے، تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں، اس لیے وہ ایک بہترین امت ہے۔ ابو ہریرہ جو قرآن کی آیت ہے کہ مسلمانوں تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کرے گئے ہو، اس سے یہ بات کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں ایک یہ حدیث کہ بخاری کی حدیث ہے، یہ ویسے حدیث 7222، صحیح مسلم میں حدیث 4705، سنہ.com پہ 1821b، اور سنن نبی داؤد میں حدیث 4279۔ 4279 پہ حدیث ضعیف ہے کہ تھوڑا ایک راوی اس کا کمزور تھا، مگر 4280 پہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ خیر بخاری اور مسلم میں آئیے تو اس پہ صحیح ضعیف کی بحث ختم ہو جاتی ہے کہ صحیح ہے۔ اب
جابر بن سامورہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ دین جو ہے تب تک جو ہے وہ قائم نہیں ہوگا تب تک جب تک اس میں 12 خلیفہ 12 امام نہیں ہوتے. اور وہ کہتے ہیں جابر بن سمورہ کہ میں نے ایک ایسی بات سنی کہ میں جیسے یاد نہیں رکھ سکا. میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں سمجھ نہیں پایا اس بات کو، تو میرے والد نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے. اس حدیث کو ویسے شیعہ ہوں، زیادہ کوٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے 12 اماموں کے کانسیپٹ کو ادھر سنی کتابوں میں ثابت کر دیتی ہے. بالکل صحیح بولا. اور عجیب چیز یہ کہ حدیث کتاب المہدی میں آئی ہے سنن نبی داؤد میں، تو اب ان کا آخری امام مہدی ہے، تو اب یہ وہی کہ یہ مہدی سے کچھ تو ان 12 کا لینا دینا ہوگا، ورنہ یہاں کیوں حدیث آئی. بٹ ایک نسل پرستی کے خلیفہ جب بھی ہوگا وہ 12 خلیفہ ہوں گے اور 12 کے 12 قریش میں سے ہوں گے. محمد نے اسی طرح اپنی نسل کو بڑا بنایا. جسٹس کے بارے میں بات کریں کہ سید پہ سادات پہ صدقہ حرام، اور اسی لیے ابو بکر نے جان کے بولا کہ محمد جو چھوڑ کے چلے جائیں، نبی جو چھوڑ کے چلے جائیں وہ تو صدقہ ہے، اور آپ کو اسی لیے فاطمہ سے چھین لیا تھا فدق کو کہ سادات پہ صدقہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ہوں، ہوں، اب ایک سید زادی پہ کیسے صدقہ ہوگا. اب یہ حدیث جو ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 2276، ورنہ 5938 جو کمپلیٹ ریفرنس ہے، کہ واصلہ بن الاقصیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ محمد کو فرماتے ہوئے سنا کہ خدا نے لوگوں میں سے منتخب کرا جو ہے اللہ نے عربوں میں اسماعیل کی اولادوں میں سے منتخب کرا کنانہ کو، جو اسماعیل کے ایک بڑے بیٹے تھے، اور اس کے بعد اس میں سے منتخب کرا کنانہ کی اولادوں میں سے قریش کو جو محمد کا قبیلہ ہے. قریش میں سے بھی منتخب کرا بنو ہاشم کو، یعنی جو قریش کے کئی قبیلوں میں سے بھی جس سے مین محمد ہے، اور اس میں سے ہوں. خدا جو ہے بنو ہاشم میں سے خدا نے اس میں سے مجھے منتخب کرا. تو اب یعنی اور چیپٹر کیا ہے، باب کیا ہے کہ محمد کی جو ہے باب فضل نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عربی میں ہے کہ نبی کی جو نسب ہے اس کی فضیلت کا بیان، ہوں. کہ نبی جو ہیں ان کی فضیلت کا بیان، یعنی نبی کی جو ہے فضیلت اس کی بات چل رہی ہے. اور اسی طرح یہ بات جو ہے بات کئی جگہ بنا ہوا آیا ہے، ہمیں ملے گا کہ صحیح مسلم کے اندر ہمیں کئی جگہ کہ نبی کی فضیلت کا بیان. نبی نے یہاں تک کہ یہ چیز تک بولی کہ اگر 2 لوگ ہی کیوں نہ بچیں دنیا میں، خلیفہ جب بھی ہوگا قریش میں سے ہوگا. کہ مطلب نبی کو اپنی نسل کو اتنا بڑھانا تھا کہ اسی لیے تو آٹومن امپائر ختم ہوا، اسی ہوں. لیے آٹومن امپائر ختم ہوا تھا کہ لوگ جو تھے یہ جو حدیث ہے جیسے کہ تو وہ تو ابن عمر جو یوروپین ہے تھے وہ بھائی وہ تو. اور آٹومن امپائر میں بھی امام صاحب ایسا ہوا تھا کہ سلطان سلیم یا سلطان بائزاد کے زمانے میں جو وہاں سے انہوں نے خلافت شروع کی، اس سے پہلے تو کوئی اپنے آپ کو خلیفہ مانتا ہی نہیں تھا. تو یہ سارا ارطغرل غازی وغیرہ یہ سب بکواس شروع کر دیا آج کل لوگوں نے. بکواس، پوری جھوٹی ہسٹری، پوری پوری ارطغرل جھوٹی غازی ہسٹری پڑھا ہے. سیریل میں مطلب میں کہوں گا 0.01 بھی ہسٹری اصلی نہیں دکھائی ہے. اتنا جھوٹی ہسٹری، مطلب اس پہ تو کیس ہو جانا چاہیے کہ پوری ہسٹری جھوٹ دکھا رہے ہو، فیکٹس اور فگر ہے ہی نہیں کہیں. یہاں تک کہ یہ بھی مجھے پتا چلا کہاں تک سچ ہے، میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے تو میں زیادہ بولتا نہیں ہوں، پر لوگ یہ بولتے ہیں جو ارطغرل غازی ہے اس کے والد جو تھے وہ بدھسٹ تھے، وہ مسلمان بھی نہیں تھے. کوئی بولتا ہے پیگن تھے، کوئی بولتا ہے بدھسٹ تھے، وہ پتہ بھی نہیں ان کے بارے میں بھی. تو ساری کی ساری جھوٹی اتہاس گھڑے ہیں ان لوگوں نے. اور یہ کچھ تیسرے یا چوتھے خلیفے میں سمجھتا ہوں سلطان سلیم کے زمانے میں اس نے تو ایک اپنے لیے ایک ٹائٹل بھی بنایا تھا کہ سیزر آف دا ویسٹ بولتا تھا. سیزر ایک وہ قیصر جو بولتے نا، سیزر آف دا ویسٹ، سلطان آف دا ایسٹ اور سرونٹ آف دا کعبہ، یہ اس نے اپنے آپ کو ٹائٹل بھی دیا تھا. تو جب یہ ٹائٹل، تبھی تو اس کو جو ہے خلیفے کی طرح دیکھا گیا تھا. اور یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیوں اسے خلافت بولتے ہیں. خیر ہماری ٹاپک سے ہم بھٹک رہے ہیں تھوڑا سا امام صاحب، تو ہم ذرا ہماری ٹاپک پر آتے ہیں. ہلو. ہاں، تو محمد نے ٹاپک جو جسٹس ہے، کہ جسٹس آپ دیکھیں کہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ کتنی پھیلائی اپنی نسل کی، کہ اپنی نسل کو بڑا بتانا. ایک طرف تو آخری خطبہ یہ بولا کہ کسی عرب کو عجم پہ فضیلت نہیں، بٹ یہ بولا کہ خلیفہ جب ہوں. بھی ہوگا قریش میں سے ہوگا، بھلی دنیا میں 2 لوگ ہی کیوں نہ باقی رہ جائیں. بخاری میں بھی
اور مسلم میں بھی کہ خلیفہ جب بھی ہوگا قریش میں سے ہوگا، بھلی زمین پر صرف 2 لوگ ہی کیوں نہ باقی رہ جائیں، تو ان 2 میں سے جو قریش سے ہوگا وہ خلیفہ چنا جائے گا۔ ہوں، تو اسلام ایک جی بریسزم والا جو ہے ایک مذہب بن جاتا ہے کہ ایک محمد کی جو نسل پرستی ہے، مطلب اس نے سوچا کہ چلو میں جو ہوں پہلے میں طاقت میں آ جاتا ہوں، میں عیاشی کرتا ہوں اس مذہب میں، اور بعد میں میری اولادیں جو ہیں وہ عیاشی کریں گی۔ ہوں۔ یار یہ امام صاحب یہ جو ایک نرگسی کا جو ماحول جو تیار کر کے گیا ہے اسلام نے، تو مطلب کہ مسلمان ہی سپیریئر ہے، مسلمان ہی غالب ہوں گے، تو اگر ہم یہ پرنسپل آف یوٹیلیٹیرین دیتے ہیں، اگر یوٹیلیٹیرینزم کو ہم دیکھتے ہیں جسٹس کے پس منظر میں، تو کہیں ہم کو حدیثوں میں کہ بھائی کم سے کم اپنے لوگوں کی تو زندگی اچھی کر لو، کم سے کم اپنی تو قوم اپنی امت کی تو زندگی اچھی کر لو، تو کہیں ایسا آپ کو حدیث میں کہیں ایسا ملتا ہے، قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں آپ کو کہیں ایسا لگتا ہے کہ کوالٹی آف لائف، کیونکہ میں یوٹیلیٹیرینزم کا مطلب یہ ہے کہ گریٹر گڈ فار گریٹر نمبر آف پیپل، تو یہ کیا کوالٹی آف لائف اچھا کیا ہے کیا اسلام نے، ایٹ لیسٹ فار مسلمس؟ نہیں اچھا کرا۔ چلیں انڈیا میں تو مسلمز ایسے بہانے کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہندو آگے نہیں بڑھنے دے رہا، نوکری نہیں دے رہا، پڑھائی لکھائی نہیں کرنے دے جی رہا، فالتو کے جھوٹے بہانے ہیں۔ کوئی ہندو پکڑ کے ان کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ تم جماعتوں میں چلے جاؤ، یا تم دعوت اسلامی یا جماعت اسلامی سے جڑ جاؤ، اور یا تم تبلیغی جماعت سے جڑ کے بوریا بستر لے کے جماعتوں میں 3 دن 40 دن 4 مہینہ پورا سال بھر جو ہے اس میں رہو۔ اور کوئی ان کو پڑھائی لکھائی سے نہیں روک رہا، مطلب کئی ایسے سرکاری اسکولز ہیں جہاں ایجوکیشن تک ایک دم فری ہے، مگر میں دیکھتا ہوں پھر بھی ماں باپ اپنے بچوں کو مدرسے ڈال دیتے ہیں۔ ہوں، مطلب وہ اپنی اولاد کو پڑھانا ہی نہیں چاہتے ہیں، کام دھندا کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں مسلمان۔ اور آپ دیکھ لیں، چلو انڈیا میں انہیں روکا جا رہا ہے، بٹ جو مسلم کنٹریز ہے وہاں بھی یہ برباد ہیں۔ ہر انسان کے پاس تیل کے کنویں نہیں ہیں۔ عرب میں بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو اتنے غریب ہیں کہ آپ دیکھ کے ڈر جائیں گے، اور جو امیر ہے ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان کو سوئی دھاگے کی وہ دھاگا تک نہیں بنا سکتے، وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ اے سی کے بنا رہ نہیں سکتے، بٹ اگر اے سی خراب ہو جائے تو عربوں میں کوئی ایسا میکینک بندہ بھی نہیں تک ہے نہیں ہے بولا، جو اس کے ریپیئر کر سکے، ریپیئر تک کر سکے، ٹیکنیشین، مطلب وہ اتنی ٹیکنیشین بھی نہیں ہے۔ ٹیکنیشین تک نہیں ہے، اتنی جاہل قوم ہے۔ تو ہوں، کس نے روک دیا مطلب ان کو؟ وہ تو زمین سے آپ کی تیل اور پیٹرول نکل گیا تو آج آپ اتنے آگے بڑھ گئے، ورنہ کل اگر الیکٹرانک کارز آ جائیں، بائکس آ جائیں، تو یہ حالت ہے کہ شاید آپ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہوگے۔ آج آپ اپنی کنٹری کی نیشنلٹی نہیں دیتی ہو، شاید کل آپ کی کنٹری کی نیشنلٹی کوئی فری میں بھی نہیں لینا چاہے اگر ٹیکنالوجی آگے بڑھ جائے۔ یہ سڑکوں پہ اپنی عورتوں کو بیچ رہے ہوں، اور اب یہ حالت ہو جائے گی جس دن اگر پیٹرول اور تیل کا کھیل اگر ختم ہو گیا کسی طرح، اور اے آئی نے اپنی حکومت جما لی، اور اس کے بعد اگر اس نے اپنی حکومت جما لی الیکٹرانک کارز اور وہیکلز نے، تو ان کا پورا ڈرائیور دھندا لیس کار چوپٹ ہو آپ بول رہے ہیں، گوگل کے ڈرائیور لیس کارز اگر آ جائے تو جب شاید، ابھی تو یہ بھی ہے کہ بھائی مختوم صاحب تو لا رہے ہیں ابھی، تو دبئی تو ایک الگ لیول پہ پروگرس کر رہا ہے، تو وہ تو ایک الگ وشے ہے۔ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ بالکل کچھ نہیں کر پائیں گے یہ، جہاں تک پر امام صاحب میرا یہی سوال ہے کہ جیسا کہ اسرائیل آپ دیکھتے ہیں، اسرائیل میں کم سے کم ایک یہودی دوسرے یہودی کو دیکھ لے گا اور ایک دوسرے کی پروگرس کے لیے کام کرتے ہیں، شاید ان میں بھی جھٹ پٹ ہوتی ہوں گی، ان میں بھی شاید تھوڑے بہت اختلافات ہوں گے، یہاں تک کہ اگر آپ دیکھو گے تو کچھ ایسے یہودی تھے جو افریقن تھے، افریقن یہودی تھے، اور یہ بالکل مطلب کہ کہیں ایک سودان وغیرہ میں کوئی ایسے ملک میں تھے اور وہاں سول وار ہو رہی ایتھوپین تھی۔ جیوز، ایتھوپین سوری جیوز سوری تھے یہ۔ ایتھوپین، ویری سوری سر، میرے پاس وہ ریفرنس نہیں تھا، تو ایتھوپین جوز تھے، تو انہوں نے یہودیوں نے جو اسرائیل کی گورنمنٹ ہے موساد نے جب وہاں سول وار چل رہی تھی تو ان یہودیوں کو بچا کے لایا وہاں سے، اور اتنی مشکل سے بچا کے لایا کہ وہاں پہ بہت ہی اچھا کوسٹل ریجن ہے، بڑے زبردست ریف سے وہاں پہ ایک دم ٹارکوئز واٹر اور زبردست جگہ، تو وہاں پہ انہوں نے ایک یورپ کی کمپنی کے ساتھ کوئی ایک ریزورٹ بنایا، اور ریزورٹ بنا کے وہاں سے اسکیپ کروایا کئی افریقن جو ایتھوپین جوز ہیں، تو یہ لیول تک ایک قوم چلے جاتی ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے۔
مگر کہیں ایسا کچھ اسلام میں ہے ہی نہیں کیا طریقہ، کیونکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو پہلے مارتے ہیں، دوسرے کو تو ماریں گے ہی ماریں گے، مگر اپنے لوگوں کو تو پہلے ہی ماریں گے ایک دوسرے کو. کوئی ایسا کام کبھی مسلمان نے نہیں کیا کہ ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو بچایا. بس ہم کو چھوٹا موٹا ایک ایگزامپل لگتا ہے، جب آٹومن امپائر کا جب اسپین سے بھگا رہے تھے وہاں کے مسلمان کو اور یہودیوں کو، تو شاید سلطان سلیمان ان کو پناہ دیا. اس کو چھوڑ کے مجھے تو کوئی ایسا کوئی ہسٹوریکل ایگزامپل تو مجھے پتا نہیں ہے. آپ کو شاید کچھ پتا ہو، یا کچھ ایسی چیز ہے، کچھ ایسا پروویژن ہے ہمارے پاس، مطلب یہ کچھ اسلامک ملک میں یا شریعہ میں، یا آپ وہ بول سکتے ہیں یہ حدیث یا قرآن میں، جس میں ایک مسلمان کم سے کم دوسرے مسلمان کا بھلا کرے اور اس کو پروگریس کی طرف لے کے جائے، جنت کو چھوڑ کر. ہلو. جی سر، دیکھیں یہودیوں میں اگر بات کری جائے تو جو خاد یہودی ہوتے ہیں جنہیں یعنی بلیک جیوز، اور جو گورے یہودی ہوتے ہیں یوروپین جیوز اشکنازی، جی. اگر ہم خاد یہودیوں کی بات کریں تو ہوا یہ تھا کہ یعقوب جو تھے ان کے اندر ایک دیکھیں مطلب کتنی ایک انسانیت ہوتی ہے یہودیوں میں، کہ اپنی قوم کے پیچھے وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں بچانے کے لیے. جی. کیونکہ جو یعقوب جو تھے ان کی 2 بیویاں تھیں، لایا یعنی لیاہ، اور ریچل تھیں یعنی راحل، اور زلپا تھیں یعنی زلفا، اور اس کے بعد بلہا جنہیں بلہا، یعنی میں ان کے انگلش نیم لیتا ہوں کہ لیاہ، زلپا، ریچل، بلہا. اور اب جو مسلمس کے اکارڈنگ ان کے نیمز ہوتے ہیں لایا، زلفا، راحل، بلہا. تو اب یہ جو تھیں تو لیاہ جو تھیں وہ سب سے بڑی بیٹی تھیں یعقوب کے ہی جو چچا تھے ان کی، اور اس جو چھوٹی بہن تھیں وہ تھیں راحل، ریچل. اب ہوا یہ کہ لیاہ کی جو تھیں ایک غلام تھیں زلفا، اور اسی طرح راحل کی ایک غلام تھی بلہا. اور جو لیاہ جو تھیں اس سے پہلے تو یعقوب نبی کو ڈھیر سارے بیٹے پیدا ہوئے، ربوئین، سمون، لیوی، جوڈا، اشاچر، زبلون. جو زلفا جو تھیں ان سے گاد اور عاشر ہوئے جو غلام تھیں لیاہ کی. اور راحل جو تھیں ان سے یوسف اور بنیامن ہوئے، جوزف اور بنجمن. اور اسی طرح جو بلہا جو تھیں ان سے دان اور نفتالی جو تھے، یعنی دیان اور نفالی، یہ 2 جو تھے بیٹے پیدا ہوئے راحل کی غلام سے. تو اب جو یہ بلہا کی جو بیٹے تھے دان اور نفالی، ان سے جو ایتھوپین جیوز، جو کالے یہودی جو تھے، بلیک جیوز جو یہ نکلے، خاد جنہیں کہتے ہیں. ہبرو میں ایک چیز سمجھیں، جب ہبرو زبان میں آپ سی اور ایچ لکھتے ہو تو اسے خا پڑھتے ہیں. مطلب انگلش میں جیسے آپ رومن میں اگر آپ ہبرو لکھتے ہو تو سی اور ایچ کا مطلب ہوتا ہے خا. تو آپ انہیں CHAD لکھو گے ویسے تو، مگر اس سے خاد پڑھا جائے گا، چاد نہیں پڑھا جائے گا، یا چد نہیں پڑھا شاد. جائے گا. تو اسی اچھا طرح اچھا. جیسے آپ تناخ ہے، تناخ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو یا جوش بائبل کو ہبرو میں تناخ کہتے ہیں، تو TANACH لکھتے ہیں، بٹ اسے تناچ نہیں پڑھو گے، آپ پڑھو گے تناخ. تو CH جو ہے KH کی طرح ساؤنڈ کرے گا. تو اسی طرح تو یہ ایک وہ ہوتا ہے. تو اب جب ہم اس پہ ان لوگوں کے پیچھے وہ اتنا لڑے، بٹ یہاں ریسزم اس حد تک تھا کہ مطلب اتنا پاگل پنا تھا کہ اسلام کی جسٹس کی بات کریں تو کچھ مزے کی جسٹس کی حدیث میں دکھانا چاہوں گا. ان لوگوں نے تو ان کی اگر فائلز دکھانے لگا تو نیوز آرٹیکلز کے کتنا ایک دوسرے کو مارا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہو جائے گی. بٹ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہومو سیکشل لوگوں کو اسلام میں مارنے کا حکم ہے کہ whoever you find doing people، کہ جو لوگ جو لوط کے لوگ جو کرتے تھے، اگر اس کو وہ کرتا ہوا دیکھا تو جس کے ساتھ کیا گیا یا جس کے ساتھ ہوا ان دونوں کو مار دینا چاہیے. اور اگر تم نے دیکھا کہ کسی آدمی نے مسند امام احمد بن حنبل کی ویسے حدیث ہے، اور بلوغ المرم میں یہ حدیث جو ہے، حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 1255 ہے. تو اگر جس نے بھی مطلب کسی جانور کے ساتھ غلط کام کرا تو جانور کو تو اس انسان کو بھی مار دو اور جانور کو بھی مار دو. اب یہ کیا جسٹس ہے، بیچارے جانور کو کیوں مار دو؟
اور چاروں امام جو ہیں وہ یہ بات ہی کرتے ہیں تو اس پہ کہ سب جو ہے مطلب اس بات پہ فقہ میں بھی اس بات پر راضی ہیں، اور اس کے بھی ریفرنسز جو ہیں اور اتنے چالو ہیں کہ یہ پورشن انہوں نے ٹرانسلیٹ نہیں کرا حرامی پنا کر کے. فٹ نوٹ جو ہے، حدیث تو پوری ٹرانسلیٹ ہے بٹ فٹ نوٹ پورشن جو ہے وہ انہوں نے ٹرانسلیٹ نہیں ہے، کہ اس کے ریفرنسز دیے کہ کہاں کہاں یہ حدیث آئی ہے کہ کوئی جانور کے ساتھ غلط کام کرے تو اسے وہ کر دیا جائے، یا کسی انسان کے ساتھ کرے ہومو سیکشوالٹی تو اسے مار دیا جائے. اب ایک چیز اور ہے کہ محمد جو ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی لوط کی قوم والا کام کرے تو اسے، اور جس کے ساتھ کیا گیا ہو، اسے قتل کر دیا جائے. تو اب دیکھنے والی چیز یہ ہے، یعنی ہومو سیکشولز لوگوں کے اسلام میں کوئی بھی رائٹس نہیں ہے. اور سنن ابن ماجہ میں آتا ہے حدیث 2564 پہ کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ whoever has intercourse with a محرم relative kill him، کہ جو بھی کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ کچھ غلط کام کرے اسے مار دو. اور حنفی فقہ میں یہ سزا نہیں ہے، مگر یاد رکھا جائے یہ حنفی فقہ جو ہے، اگر کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ بھی اگر نکاح کرتا ہے، اگر اسے کوئی عورت نہیں مل رہی شادی کے لیے، اس کے ساتھ نکاح کرتا ہے اور اس کے ساتھ صحبت کر لیتا ہے تو اس پہ کوئی حد نہیں لگے گی. اور whoever has intercourse with an animal، اور جس نے کسی جانور کے ساتھ صحبت کی، kill him and kill the animal، اسے بھی مار دو اور جانور کو بھی مار دو. تو یہ بڑا ایک اسٹرینج وہ ہے. تقیہ کی بات کریں، کعب بن اشرف کا نام اگر لوگوں نے شاید سنا ہو جو ہمارے ویورز ہیں. کعب بن اشرف ایک وہ آدمی تھا، مدینے کا سردار تھا جسے محمد نے مروا دیا تھا. اور مجھے لگتا ہے ایک اسٹریم اس پہ کرنا پڑے گی، محمد نے کن لوگوں کو مروایا ہے بے رحمی سے. اس جی نے جی بالکل اسما بنت بالکل. مروان، ابو آفاق، ابو نادر، کعب بن اشرف. تو یہ پورا جو اس نے 24-25 لوگ جو بلی کے بکروں کی طرح اس نے ان کی بلی لی ہے، ان لوگوں پہ ذکر کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے نیٹ پہ کوئی اسٹریم یا ویڈیو نہیں ملی جو اسے ٹھیک سے کور کر رہی ہو.